अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। हाइफा ने उन 18 में से उसे बस 3 दिए थे और वो इतना सा मुँह लेकर रह गया था। सफ़ीर ने महा के लिए रोमान से बात की थी, जो उनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किए वजाहत हसन का बेटा था। उसने हामी भर ली थी कि उसने महा वाले मज़ामीन ही पढ़ रखे थे और सफ़ीर शाह से अच्छी बनती भी थी। उसकी कब आना है? रोज़ शाम 7। ओके। चार्जेस? सफ़ीर शाह ने कहना चाहा। बस भी करें आप, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और ये तो मैं शौक़ में आ जाया करूँगा, वैसे भी फ़राग दिल हूँ। वो शौक़ दिली से बोला तो सफ़ीर सर हिला गया। वापसी पर वो सफ़ीर के साथ ही आया था। महा को बुला दें, उसने मुलाजमा से कहा तो वो महा को बुलाने चली गई। अस्सलाम वालेकुम। महा ने सफ़ीर के साथ उस लड़के को देखते सलाम किया, जबकि सफ़ीर शाह ने होंठ पीछे उसका नंगा सर देखा था, क्योंकि उसने सिर्फ आगे दुपट्टा फैला रखा था। ये रोमान है महा, आज से यही पढ़ाएगा तुम्हें। अपनी किताबें दिखा दो इसे। ओके, आप बैठे, मैं बैग लेकर आती हूँ, उसने मुलाजमा से कहते उसके लिए चीज़ें लाने को कहा। खुद ऊपर चली गई। वो तेज़ी से अपनी किताबें उठा रही थी, जो उसने बिस्तर पर फैला रखी थी, क्योंकि वो सफ़ीर के आने से पहले पढ़ ही रही थी। सफ़ीर शाह ने उसके सामने रुकते उसका रास्ता रोका। महा ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? वो अब कुछ हद तक नॉर्मल हो गई थी। सफ़ीर शाह के साथ दुपट्टा सर पर लेने के लिए बनाया गया है, ये बात मैं कितनी बार दोहराऊंगा। वो मुझे लगा बस आप ही हैं, उसने तेज़ी से बताया। अब से ध्यान रखना। ओके। शाह बोलो। थैंक यू, अब मैं अच्छे नंबर ले पाऊँगी। मैं बहुत फ़िक्रमंद थी, मेरा बहुत सिलेबस रह गया है, अगले महीने इम्तिहान है, अब मैं अच्छे से तैयारी कर लूँगी। थैंक यू सो मच, वो कहती खुशी से बाहर निकल गई, जबकि तेज़ी में वो सफ़ीर शाह के कपड़े तक निकाल कर ना गई थी। वो गहरा सांस भरता, कपड़े निकालता, फ़्रेश होने चला गया। वो फ़्रेश होता नीचे चला गया, जहाँ वो सर पर दुपट्टा जमाए, पेन दांतों तले दबाए, पूरी दिल जमाई से कुछ समझ रही थी, रोमान से। वो वहीं बैठ गया। तब भी महा ने सर उठाकर उसे न देखा। समझ आ गई? रोमान ने इस्तफसार किया। जी। ये मुझे क्लास में 3 बार समझने पर भी सवाल समझ में नहीं आया था, वो मुस्कुराती बोली। तो रोमान भी मुस्कुरा दिया। रोमान चला गया तो महा भी सफ़ीर शाह की तरफ मतवज्जा हुई। वो पहली बार खुश थी कि सब बेहतर हो रहा था। सफ़ीर शाह ने उसकी हैसियत कबूल कर ली थी, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया था और उसे पढ़ने में मदद दी थी। खाना लगवाऊं? उसने नरमी से पूछा तो सफ़ीर शाह ने उसके चेहरे को देखा, जहाँ इत्मीनान साफ झलक रहा था। उसने सर हिलाया तो वो किताबें वहीं समेट कर रखती चली गई। खाना खाने के बाद वो कमरे में आ गई थी, जबकि सफ़ीर ने बेज़ात के साथ आगे की प्लानिंग की थी, और फिर कमरे में गया जहाँ माँ नहीं थी, वो शायद वॉशरूम में थी। वो अपने कपड़े निकालने लगा, लेकिन महा की आवाज़ सुनते वॉशरूम पहुँचा और दरवाज़ा खोला। वो झुकी उबकाई कर रही थी। महा, महा। वो अंदर जाते उसकी पुश्त को सहलाता बोला। क्या हुआ? पता नहीं, वो निढाल सी बाहर आई थी। ज़्यादा खा लिया है तुमने, सफ़ीर शाह ने उसकी पुश्त को सहलाते कहा, तो उसने सर हाथों में दिया। उसके पेट में शदीद दर्द था। शाह, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो उठो। डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताई थी और साथ दवा दी थी। वापस आते वो फ़ौरन लिहाफ में घुस गई थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? सोना है, वो कहती उसकी तरफ से पुश्त करती आंखें मूंद गई, तो सफ़ीर शाह उसके नखरे पर उसे घूर कर रह गया। फिर उसको दवा देते वो भी चेंज करने चला गया। वापस आया तो वो उसकी तरफ की जगह पर सोई थी। वो आकर बैठ गया। उसे अपनी जगह के सिवा नींद नहीं आती थी। महा, उसने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते उसे हिलाया था, लेकिन शायद दवा का असर था कि वो सो गई थी। वो गहरी सांस भरते दूसरी तरफ लेट गया। छत को देखते निगाहों का रुख उसकी तरफ किया, जो सुकून से सो रही थी। वो उसके बारे में सोचने लगा। वो कहाँ उससे नफ़रत का दावेदार था और कहाँ वो इस रिश्ते के तमाम हकूक़ व फ़राइज़ अदा कर रहा था। वो होश की दुनिया में तब आया जब महा ने मंदी मंदी आंखें खोलते उसे सामने खुद को तकते पाया, और करीब होते उसके कंधे पर सर रख गई। न जाने इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई थी। सफ़ीर शाह साख्त लेटा रहा, फिर अपने दिल के मकाम पर उसका हाथ महसूस करते उसके बालों में उंगलियां चलाना शुरू की। शाह, होंगारा भरा गया। न जाने वो नींद में थी या नहीं। सफ़ीर शाह ने
اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا سا بخار تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھی اور شاید خوش بھی، تو کیا اسے اسی کی نظر لگی تھی؟ وہ غنودگی میں تھی اس وقت، کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وجود ڈھیلا تھا۔ آپ مجھ سے پیار کریں گے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور شاید ماں سفیر شاہ کی زندگی کی واحد خواہش ہی سفیر شاہ کی محبت پانا بن گیا تھا۔ سو جاؤ، سفیر شاہ نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ایک دن تو آپ بولیں گے ہی، وہ امید سے بولی، تو اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ پہلی بار کسی عورت کے یوں قریب ہوا تھا۔ ماں نے ہاتھ اس کی گردن پر باندھ لیے تو سفیر کو اس کی جھلستی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہونے لگیں۔ اس نے ماں کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود میں بھیجا۔ سالوں بعد کسی عورت کے وجود سے واقف ہوا تھا وہ بھی وہ عورت جو اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ احساس ہی سکون بخش تھا۔ ہاں، اس لڑکی سے محبت کی جا سکتی تھی۔ اس کا دل اقرار کر گیا تو وہ ماں کو خود میں مزید بھیج گیا۔ کھانے اور دوا کے بعد وہ بمشکل اپنے کمرے میں گیا تھا۔ سکینہ بیگم اس کے پاس سے جا چکی تھیں اور وہ بھی لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے پاس کسی وجود کا گمان ہوا۔ وہ اس سے پہلے کوئی حرکت کرتا یا اپنے بیڈ کے ساتھ کے دراز سے پسٹل نکالتا، اسے محسوس ہو گیا کہ وہ وجود کسی اور کا نہیں، فری کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے پھٹتا، کیونکہ اس کے کمرے میں فری کو آنا منع تھا، کجا کے اتنی رات گیا نا، وہ اس کی سسکیوں پر خاموش رہ گیا۔ حاذب، آپ مجھے اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کو کتنی چوٹ آئی ہے؟ میں دعا کروں گی جس کی وجہ سے آئی، پہلے اسے روز محشر سخت سزا ملے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی جب اپنی کلائی پر لمس محسوس کرتے مسکرا دی۔ حاذب، آپ جاگ رہے ہیں؟ حاذب نے سائیڈ لیمپ آن کیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں اس وقت؟ فری گڑبڑائی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ماتھے پر پسینہ بھی چمکا کہ حاذب مرزا کے غصے سے ڈر لگتا تھا اسے۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ اپنا جرم مانتے بولی۔ حاذب کا دل کیا اس کا دماغ سیٹ کرے، لیکن پھر کچھ یاد آتے اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا۔ فری جی، آپ کو یاد ہے آپ کی فیملی کا؟ حاذب نے نرمی سے پوچھا تو اس نے بھیگے نین کٹورے اٹھائے۔ میں بھائی کو مس کرتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی؟ حاذب نے پھر سے نرمی سے استفسار کیا۔ فری نے تیزی سے سر ہلایا۔ تو کہاں ہے وہ؟ اگر میں ان کے پاس چلی گئی تو آپ سے دور ہو جاؤں گی، وہ بولی تو حاذب لاجواب ہوا۔ حاذب کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس پری پیکر کو اس نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ دو ورکرز نہ جانے صفائی کے بہانے کتنے چکر اس کے کمرے کے لگا چکے تھے۔ وہ لب بھیج گیا کہ ان کی نیت کا اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا اسے۔ اس نے نرس سے نہ جانے کیوں لیکن یوں ہی اس لڑکی کی معلومات لی تھیں، جس نے یہ بتایا تھا کہ اسے کوئی ایڈمٹ کروا کر واپس نہیں آیا تھا، اور اس بات کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ اس نے حیرت سے وہ باتیں سنی تھیں۔ کوئی کیسے کسی کو یوں لاوارث چھوڑ سکتا تھا؟ یہ عجیب تھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ وہ کوما میں تھیں، کچھ روز پہلے ہی ہوش میں آئی ہیں، تب سے گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں، لیکن گھر کا بھی نہیں پتہ انہیں، اور ان کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی ابھی۔ حاذب سر ہلاتا اندر داخل ہوا جہاں وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ 17-18 سالہ اسے کوئی معصوم سی بچی لگی جو بے حد خوبصورت تھی، یا شاید خوبصورت لفظ بھی چھوٹا تھا۔ اس کے احساسات عجیب سے ہوئے تو فوراً باہر نکل گیا۔ پھر وہ آتا جاتا رہا تھا کہ سکینہ بیگم کی طبیعت بھی خراب تھی ان دنوں۔ وہ انتظار کرتا رہا تھا کہ شاید اس کے گھر سے کوئی آئے، لیکن وہ سارا دن یوں ہی دروازے کو تکتی رہتی۔ اس دن تو اس کی آوازیں پورے بلاک میں گونج رہی تھیں۔ وہ برے طریقے سے رو رہی تھی، اور حاذب مرزا کے دل میں نہ جانے کیوں لیکن درد جاگا تھا۔ حاذب کے قدم لاشعوری طور پر اس کے کمرے میں پہنچے جہاں وہ رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اسے قابو کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ روتی ان سے دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سرد آواز میں بولا تو ڈاکٹر کے ساتھ ان 2 ورکرز کا سانس بھی سوکھا۔ سر، یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، انہیں لینے آئے ہیں، یہ جا نہیں رہی۔ اس کی وردی کو دیکھتے ڈاکٹر نے بتایا۔ کون لینے آیا ہے؟ وہ متجسس ہوا۔ میں، انہی ورکرز میں سے ایک بولا تو حاذب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پھر وہ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ ان کی تفتیش جاری ہے، تمہارا اس سے کتنا تعلق ہے یہ میں تھانے میں بتاؤں گا تمہیں، حاذب نے کہا تو وہ ورکر سے سست پٹائے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا آفیسر؟ اس فیمیل ڈاکٹر نے سختی سے پوچھنا چاہا۔
لیکن حاذب کی سخت نگاہوں کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہاں آؤ فری، وہ نرمی سے بولا تو اسے لگا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، لیکن اس کی سوچ کے برعکس ہوا کہ وہ تیزی سے اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ چلیں، حاذب حیران ہوا، مجھے میرے گھر کا پتہ ہے، آپ چلیں، وہ بولی تو حاذب باہر نکلا، جبکہ ڈاکٹر نے کافی شور مچانے کی کوشش کی تھی، لیکن حاذب نے نہ جانے کیوں، لیکن پہلی بار اپنا نام استعمال کرتے اسے ہسپتال سے نکال لیا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ سکینہ بیگم کی رپورٹ تو کہیں دور ہی رہ گئی تھی۔ وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے سپر ہیرو؟ وہ حاذب کو دیکھتی بولی تو حاذب نے پہلے حیرانگی سے پھر اسے مسکراتے دیکھا۔ حاذب، لیکن وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ معصوم تھی۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ مجھے نہیں پتا، وہ کندھے اچکاتی بولی تو تب کا پہلا جھٹکا حاذب کو لگا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کو گھر کا پتہ ہے، حاذب نے کہا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، نہیں تو وہ آدمی مجھے ساتھ لے جاتا، وہ سنجیدگی سے بولی تو حاذب نے گہرا سانس بھرا۔ اب اسے کیا کرنا تھا اسے جلد سوچنا تھا۔ پھر اس نے دل کی مانتے گھر کی طرف گاڑی موڑی اور اسے گھر لے گیا۔ سکینہ بیگم کو اس نے سب بتا دیا تھا۔ وہ باہر نکلتی اس پری پیکر کے ساتھ بیٹھ گئی تو وہ روتی ان کے ساتھ لگ گئی۔ کیا تمہاری امی ہیں؟ انہوں نے حاذب کے اشارے پر استفسار کیا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ بابا، اس نے پھر سے سر نفی میں ہلایا تو دونوں کا دل تڑپ گیا۔ بھائی، وہ خاموش رہی اور پھر سے رونے لگی تو سکینہ بیگم کو اس پر ترس آیا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے پیار کیا تو وہ مسکرا دی۔ امی، وہ کہتی ان کے گال چوم گئی۔ حاذب مرزا ساکت سا بیٹھا تھا۔ ساکت تو وہ بھی ہوئی تھیں جو شاید اس لڑکی کو محبت عرصے بعد ملی تھی۔ اس کے بعد سے سکینہ بیگم کے قریب تر ہو گئی تھی کہ وہ ان کی آغوش میں اپنی ماں کی متلاشی تھی۔ سکینہ بیگم نے اسے سنبھال لیا تھا، لیکن اس کا دھیان حاذب پر بھی تھا۔ وہ جو بھی کہتی تھی وہ حاذب مرزا پورا کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی انسانیت کی، وہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگی تھی۔ اسے یہاں آئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کی دوائیں اسے باقاعدگی سے دی جاتی تھیں، کیونکہ حاذب کے ڈاکٹر کے مطابق اسے اپنا ماضی یاد نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے قریب تر ہوتی چلی گئی کہ اس کی سانس لینے کا بھی خیال وہاں رکھا جاتا تھا، اور وہ جو سالوں سے محبت کی بھوکی تھی، محبت پاتے ہی وہ سب بھولتی ان میں گھل مل گئی تھی۔ حاذب، وہ بولی تو حاذب ماضی سے حال میں آیا۔ آپ مجھے بھول جائیں گے نا اگر میں چلی گئی تو؟ نہیں بھولوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ دل سے صدا آئی، تمہیں کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اور حاذب مرزا بس گہرا سانس بھر گیا۔ کیا نام ہے تمہارے بھائیوں کے؟ وہ نرمی سے بولا تو فری کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہزاد بھائی، سفیر بھائی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کہاں تھی، شاید مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے اپنا بچپن نہیں یاد، وہ بتانے لگی۔ شاید ایسا اس لیے کیونکہ اسے ڈرگز اور مختلف ادویات دی جاتی تھیں جس نے اس کا بچپن اور زندگی مسخ کر دی تھی۔ مجھے فیض انکل نے ہسپتال ایڈمٹ کروایا تھا کیونکہ ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا، وہ بولی تو حاذب جو بہزاد شاہ کے نام پر ساخت ہوا تھا چونکا۔ کیوں مارا تھا؟ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، جیسے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ لیکن آپ سے تو میں محبت کرتی ہوں، اور وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھے، اور نہ ان کی دوستیں جو گھر آتی تھیں۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا سیڑھیوں سے۔ اس کے بعد کا بھی مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر میں ہسپتال میں تھی اور پھر مجھے آپ اور امی مل گئے۔ حاذب خاموش تھا، بالکل خاموش، یعنی اس کی 17-18 سالہ زندگی صرف یہی تھی، کچھ واقعات اور کچھ یادیں، بس۔ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور فری کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری نرمی سے کہ اب دل خود پر قابو نہیں کر پایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ اتنے پیارے کیوں ہیں حاذب؟ ہر بار کا بولے جانے والا جملہ بولا گیا، کیونکہ آپ اتنی پیاری ہیں میری جان، وہ دل میں بولا۔ جاؤ سو جاؤ، اوکے۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ حاذب خوش تھا، اور شاید مطمئن بھی تھی کہ وہ اسے خود سے الگ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حاذب جلد سے جلد بہزاد شاہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ وہی بہزاد شاہ تھا؟ اگر قسمت ساتھ دیتی تو اسے وہی بہزاد شاہ ہونا چاہیے تھا، نہیں تو دنیا تو ہزاروں بہزاد شاہ سے بھری تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل پایا تھا۔
وہ آپریشن پر جا چکا تھا۔ 4 مہینے بعد حائفہ ساکت سی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا تھا اس شخص سے کھل کر بات کیے۔ وہ بدل گیا تھا۔ اس کا دل آنسوؤں سے بھر گیا۔ بہزاد، آپ کیوں بدل گئے ہیں؟ مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میرے لیے تحفے بھی نہیں بھیجتے، مجھے کالز نہیں کرتے، مجھ سے میرا حال نہیں پوچھتے۔ آپ بدل گئے ہیں۔ میں رب العالمین سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہ تکیے پر سر رکھے رو رہی تھی، کیونکہ تکیے بہترین ساتھی ہوتے ہیں دنیا میں آپ کے۔ نہ آپ سے شکایت کرتے ہیں، نہ آپ پر ہنستے ہیں، پھر بے شک آپ ان کو اپنے آنسوؤں سے جتنا تر ہی کیوں نہ کر دیں، بہترین سہارے بنتے ہیں بنا کوئی شکایت کیے۔ ان تحفوں کے بعد سے بہزاد شاہ کی کالز کم ہو گئی تھیں۔ حائفہ جب بھی کال کرتی تھی کالز نہیں ملتی تھیں۔ وہ اس کی کمپنی بھی گئی تھی 2-3 بار، جہاں نہ بہزاد شاہ تھا اور نہ سفیر شاہ۔ جب بھی بات ہوتی تھی بہزاد مختصر بات کرتا تھا، صرف یہی کہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کسی کو محبت اور عادت لگوا کر غائب ہو جانا، کیا یہ مناسب تھا؟ اور سکندر صاحب بھی تو خاموش تھے۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ بہزاد غلط ہے؟ اسے فون نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کو غم دے رہا تھا وہ؟ اپیا، کیا آپ نے نیوز دیکھی ہے؟ حسن رات کے 11:30 اس کے کمرے میں آیا تو اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کون سی خبر؟ آپ روئی ہیں؟ نہیں، سردی کے موسم کا آغاز ہو گیا ہے نا، مجھے فلو ہو جاتا ہے، تم جانتے تو ہو۔ اچھا بتاؤ، کون سی خبر؟ بہزاد بائی کی خبر۔ اس نے اپنا فون آگے کیا۔ جی تو ناظرین، مشہور ڈیزائنر بہزاد شاہ جلد ہی مشہور سیاستدان کی بیٹی ادا جعفری سے شادی کرنے والے ہیں۔ کب؟ ابھی کچھ نہیں کہا گیا ان کی طرف سے۔ کچھ تصویریں دکھائی جا رہی تھیں جن میں بہزاد شاہ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ بے حد ماڈرن تھی اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑی تھی۔ حائفہ کی نگاہیں تو بہزاد کے ہاتھ پر تھیں جو اس لڑکی کی کمر پر تھا، اور اس کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ بابا، بابا جان، وہ روتی نیچے آئی تھی۔ سکندر صاحب اور سائمہ بیگم تیزی سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ سکندر صاحب نے اسے ساتھ لگاتے استفسار کیا، جبکہ حسن نے بھی انہیں وہی سر دکھایا تھا تو وہ خاموش ہو گئے، جبکہ سائمہ بیگم نے بیٹی کی حالت کو دیکھتے دل تھاما۔ بابا، آپ انہیں کال کریں۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بیوی ہوں نا ان کی، مجھ سے نکاح ہوا ہے نا بابا، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ سکندر صاحب نے اسے ساتھ لگاتے صوفے پر بٹھایا اور اس کے بال سہلانے لگے۔ یہ سب جھوٹ ہے نا بابا؟ وہ روتے ہی سو گئی تھی، جبکہ سائمہ بیگم نے سکندر صاحب کو دیکھا جو خاموش تھے، بالکل خاموش۔ کیا ہو گیا ہے سکندر؟ اس کی حالت دیکھیں، کیوں نہیں پوچھتے آپ بہزاد کو؟ پوچھوں گا، ابھی دیر ہو گئی ہے، سو جاتے ہیں، وہ اطمینان سے بولے تو سائمہ بیگم نے ہونک بنے انہیں دیکھا۔ جہاں وہ حائفہ کو سرد ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، اور کہاں آج وہ اس کی حالت پر خاموش تھے، پر انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بات نہیں ہوگی سائمہ، میں نے کہا نا، میں کل بات کروں گا اس سے، وہ کہتے چلے گئے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے دن وہ بالکل خاموش تھی۔ صبح اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ۔ اس نے بہزاد کو کال کی جو اٹھائی نہیں گئی تھی۔ تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اس نے مہا کو کال کی۔ ان 4 مہینوں میں وہ دونوں بہترین دوستیں بن گئی تھیں کہ دونوں کے دکھ سانجے ہو گئے تھے۔ ماہی، بولو، آپ کی کالج سے واپسی پر مل سکتے ہیں؟ بالکل، مہا نے کہا۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ حائفہ کیوں پریشان ہے۔ وہ دونوں اس وقت سامنے بیٹھی تھیں، جبکہ حائفہ مسلسل رو رہی تھی۔ حافی، پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ رونا تو بند کرو، اس نے کہا تو حائفہ کو بہزاد کا حافی کہنا یاد آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماہی، آپ نے دیکھی ہے نیوز؟ میں نے دیکھی ہے، میں حیران ہوں، بہزاد بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خود بھی حیران تھی، لیکن ان دونوں بھائیوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سفیر شاہ نے بھی پچھلے 4 مہینوں سے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کیا آپ کی سفیر شاہ سے بات ہوئی؟ حائفہ نے سر اٹھاتے پوچھا۔ نہیں، وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ وہ 4 مہینوں سے گھر گنی چنی بار ہی آئے ہیں، اور جب بھی آئے ہیں کام کے لیے آئے ہیں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہیں۔ پورا گھر ملازموں کے سر پر ہے۔ دونوں بھائی آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے،
حائفہ نے روتے کہا، معلوم نہیں۔ مہا نے نم لہجے میں کہا، وہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ مہا بولی، کیا سفیر بھائی بھی کسی اور سے شادی کر لیں گے بہزاد کی طرح؟ حائفہ بولی تو مہا کا دل تڑپ اٹھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے امتحانات بھی ہو گئے تھے اب تو، امان بھی نہیں آ رہا تھا پڑھانے، وہ سارا دن گھر میں بکھلائی بکھلائی پھرتی تھی۔ مہا کا فون بجا تو اس نے بیگ سے نکالتے دیکھا۔ دل تیزی سے دھڑکا، اسکرین پر نمبر دیکھتے جہاں سفیر شاہ لکھا آ رہا تھا۔ حائفہ بھی آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی تو مہا نے کال اٹینڈ کرتے فون اسپیکر پر ڈالا۔ کہاں ہو؟ سرد لہجہ، باہر آئی ہوں۔ کس سے پوچھ کر؟ سفیر شاہ کرخت آواز میں بولا تو مہا نے تھوک نکلا، گھر پہنچو فوراً۔ اوکے۔ ماں نے تیزی سے سامان سمیٹا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حافی، آپ جائیں ماہی، میں بھی جا رہی ہوں واپس آفس، بریک لے کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ مہا اس کا گال چومتی چلی گئی جبکہ حائفہ وہیں بیٹھی رہی۔ ہیلو میڈم، اتنی اداس کیوں ہیں؟ رومان غازی نے اس کے سامنے بیٹھتے استفسار کیا۔ اسے بہزاد شاہ نے حائفہ کے آفس میں اس کی حفاظت کے لیے لگوایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ اسے بس وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ حائفہ بھی اس کی اچھی دوست بن گئی تھی کہ آفس میں بھی وہ ساتھ رہتے تھے۔ وہ رومان کو بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ حائفہ نے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے آفس۔ کافی تو پی لو، اداس رو۔ نہیں، چلتے ہیں، حافی بولی تو رومان بھی کھڑا ہو گیا۔ جو حکم، وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ حائفہ نے خاموشی ساتھ لی تھی، شاید وہ شخص واپس آ کر اسے کوئی وجہ دیتا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس شخص کا گریباں تھام کر پوچھے گی کہ کیوں، کیا وجہ رہی ان سب کے پیچھے۔ وہ تو خوش تھی اپنی زندگی میں، یہ عمر تو نہ تھی اس کی محبت کا روگ پالنے کی، ہجر کے درد کاٹنے کی، تو کیوں اس کی زندگی میں آتے لفظ محافظ کو سب بنا دیا، خاص، بے حد خاص، اور کیوں اسے نکاح میں لیا، کیوں اسے عادت لگوائی۔ لیکن وہ خاموش تھی، اسے انتظار کرنا تھا، لیکن اس کا یہ انتظار رائیگاں گیا تھا جب اس نے بہزاد شاہ کے نکاح کی خبر سنی تھی۔ سائمہ بیگم نے خوب واویلا کیا تھا، لیکن سکندر صاحب خاموش تھے۔ انہوں نے کہا تھا، حائفہ ان کی جان ہے، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور وہیں سائمہ بیگم خاموش ہو جاتی تھیں۔ حسن بہزاد شاہ کو ناپسند کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ برخودار کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں انکل۔ حائفہ کیسی ہے؟ میں سنبھال لوں گا، وہ تھکے لہجے میں بولے۔ وہ باہر نہیں جائے گی کہیں بھی انکل۔ ان دونوں بھائیوں کی کمزوریاں ان کی بیویاں تھیں، جسے وہ کسی صورت منظر عام پر نہیں لانا چاہتے تھے، کہ مخالف سب سے پہلے کمزوری کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اپنی بیویوں پر وہ ایک آنکھ بھی برداشت کرنے کی سکت خود میں نہیں پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم دھیان رکھیں گے۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ وہ مجھے معاف کر دے گی نا انکل؟ وہ بھاری لہجے میں بولا تو سکندر صاحب خاموش ہو گئے۔ میری بیٹی ہے وہ، میری گڑیا، سب ٹھیک ہوگا، میں فرض نبھا لوں گا انکل۔ مجھ پر میرے ملک کا قرض ہے، اس کے بعد میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ رب کی امان میں بھائی، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ بالکل، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مولوی صاحب کو سمجھا دیا ہے؟ جی بھائی۔ ٹھیک ہے، ماں کو تم سنبھالو گے، وہ یہاں بالکل نہیں آئے گی؟ جی بھائی۔ لیکن حائفہ شاہ اس وقت اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، نکاح کے وقت جعفری کو کیسے غائب کرنا ہے تم جانتے ہو۔ حاذب بھی ساتھ ہوگا، ہم یہ کام نکاح کیے بغیر، اس شخص کی بیٹی پاگل ہے بہزاد شاہ کے لیے، تو یہ سودا سستا تو نہیں سفیر شاہ۔ نکاح کے بدلے پاشا کے خلاف ثبوت، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گا۔ ہم نے سالوں لگائے ہیں شاہ، اوان پاشا کے جعفری سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے۔ تیاریاں مکمل ہیں، وہاں کو نکالو یہاں سے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ سفیر نکل گیا، لیکن بہزاد شاہ نے قدم مضبوطی سے فرش پر جمائے اور پھر پر اسرار مسکراہٹ لیے باہر نکل گیا۔ چلیں جعفری صاحب، آپ کو آپ کی گیم میں ہی پھنساتے ہیں۔ سب سو گئے تھے۔ حائفہ نے تیار ہوتے آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ مسکراؤ حائفہ بہزاد شاہ کہ اپنے شوہر کے نکاح کی تقریب میں جا رہی ہو۔ اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک تھامی، لیکن ہاتھ کپ کپائے تو دور پھینک دی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، سب سو گئے تھے۔ اس نے چچا کو بلایا تھا، جنہوں نے بارہا منع کیا تھا، لیکن اس کے آنسوؤں پر وہ مان گئے تھے۔
قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بربادی مبارک حائفہ سکندر، بربادی مبارک ہے دل، وہ کسی اور کا ہوا، وہ دھوکے باز نکلا، وہ دوسرا گلاس بھی پی گئی۔ اس نے مسکراتے خود سے کہتے نگاہیں سامنے کے منظر پر ٹکا دیں۔ وہ وہاں کھڑی تھی جہاں ابھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ دل نے کہا، دیکھو یہ ہے وہ شخص جو تم سے محبت کا دعوے دار تھا، دیکھو وہ کیسے آگے بڑھ گیا ہے۔ جہاں بیٹھنے کے خواب تمہارے تھے وہاں وہ عام سی لڑکی بیٹھی تھی، لیکن وہ اب عام کہاں رہی تھی۔ حائفہ سکندر تو اپنی نگاہیں سامنے موجود اس شخص سے نہ ہٹا پائی۔ اسے اس پل اس سے زیادہ خود سے نفرت ہوئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ حائفہ سکندر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پھر وہ مسکرا دی کڑے ضبط کے ساتھ، اور ساتھ موجود ٹرے سے تیسرا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ ویٹر اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہاں کی بگڑی عوام کے لیے تھا، ان کے لیے جن کے لیے بہزاد شاہ نے جال بچھایا تھا، لیکن وہ کہاں اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ اٹھایا اور قدم قدم چلتی اس شخص کے قریب جانے لگی۔ ایک آخری بار بہزاد شاہ نے مٹھیاں بھیجی اسے سامنے دیکھتے۔ وہ وہاں کیسے آئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے دماغ کی شریانیں خطرناک حد تک پھول گئی تھیں۔ وہ اس وقت گلابی لہنگے میں موجود بالوں کو کرل کیے، ہلکا میک اپ کیے، سہج سہج کر مسکراتی اسی کی طرف چلتی آ رہی تھی، بنا حجاب کے۔ ہاں، حجاب نہیں تھا آج پہلی بار حائفہ سکندر کے سر پر۔ یہی دیکھتے اس کے دماغ کی رگیں تنی۔ بہزاد شاہ کے ساتھ اس وقت جو لڑکی موجود تھی وہ اس وقت کے مشہور سیاست دان کی اکلوتی بیٹی تھی، تو اس نے اپنی برابری کی لڑکی ڈھونڈ لی تھی خود کے لیے۔ حائفہ سکندر تو عام تھی، بے حد عام، ایک عام اسکول کے استاد کی بیٹی۔ حافی کو گاڑی میں پہنچاؤ، بہزاد نے سفیر شاہ کو میسج کیا فوراً، لیکن وہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ اگر اس وقت کوئی حائفہ سکندر کو موقع دیتا تو وہ اتنا چیختی اور اتنے آنسو بہا دیتی کہ دنیا ترس کھاتی اس پر، لیکن وہ بہادر بنی رہی۔ محبت کے دعوے کرنے والا وہ شخص نکاح میں کسی اور کو لے چکا تھا۔ مستقبل میں شاید سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن حائفہ سکندر کے دل میں ہمیشہ کسک رہ جاتی کہ بہزاد شاہ نے اس سے پہلے کسی اور کو وہ درجہ دے دیا تھا جس کا عہد اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب مسیحا دھوکہ دیتے ہیں تو گھاؤ دل پر لگتے ہیں، ایسے زخم جو صرف اسی شخص کی مسیحی مٹا سکتی ہے۔ اس شخص نے جیسے توڑا تھا اسے، وہ اس کا جواب اسے ویسے ہی توڑ کر دینا چاہتی تھی۔ نکاح مبارک، اس نے پھول آگے کیے۔ نگاہیں اس عام سی لڑکی پر تھیں جس کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی آنکھوں کی چمک چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس نے اس سلطنت کے بادشاہ کو تسخیر کر لیا ہے۔ یہ تمہاری دوست ہے بہزاد؟